जॉन हैकनर ने मुझे ये ड्यूटी सौंपी कि मैं अपर वोल्टा में इस मीटिंग की तफसीलात मालूम करूं और एक असिस्टेंट की हैसियत से मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। मेरी अव्वलीन कोशिश ये थी कि मकामी हुकूमत के किसी ऐसे ओहदेदार से ताल्लुकात कायम करूं जो इस सिलसिले में मेरे लिए मावन हो सके। अपर वोल्टा के ग्रीन हार्ट क्लब में मेरी मुलाकात मिस गैनी ऐश से हुई। मिस गैनी ऐश बज़ाहिर एक पुरवकार खातून मालूम होती थी। उम्र भी 30 से लेकर 35 साल के दरमियान थी, लेकिन खास तौर से मेरी जानी मतवज्जे हुई थी। मैंने क्लब में ताश के खेल में नुमाया कारकर्दगी का इजहार किया था और मिस गैनी ऐश ताश के खेल से बहुत ज्यादा रगबत रखती थी। असल में उनके बारे में मुझे ये इल्म हुआ था कि ये काम की खातून साबित हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही काम की साबित हुई। इसके बजाय कि मैं खुद उनकी जानिब मतवज्जे होता, उन्होंने खुद मेरी जानिब तवज्जो दी थी। ताश के खेल में वो मुझसे अच्छी खासी रकम हार गई थी और इसके बाद मेरे हाथ पर हाथ रख कर बोली, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ खेलकर सिर्फ हारने को जी चाहे, खा वो खेल किसी भी नौयत का हो। मेरे बराबर बैठा हुआ एक बुरी दाढ़ी वाला शख्स अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। मिस गैनी ऐश ने उसे बुरी सी निगाह से देखा और फिर बोली, आओ मेरे साथ एक एक पैग हो जाए तुम्हारी जीत की खुशी में। मैंने उनकी दावत तो कबूल कर ली थी, लेकिन जब वो मेज पर मेरे साथ बैठी तो मैंने माजरत करते हुए कहा कि मैं शराब नहीं पीता, अलबत्ता अगर वो चाहें तो मेरे लिए कॉफी मंगवा सकती हैं। शर्मैन भी मेरे साथ ही आई थी और इस वक्त पहली बार मैं उसकी निगाहों में थोड़ी सी कीना परवरी के आसार देख रहा था। इतने अरसे की मुलाकात में हर चंद के हमारे दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई थी जिससे उनका ये हक मुझ पर हो जाता कि वो मुझे किसी गैर औरत के साथ ना देख पाती। लेकिन बस इतना ही काफी था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा करीब थी। गैनी ऐश के सिलसिले में मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, ये सब मेरी जाती मालूमात का नतीजा था। वैसे भी इस क्लब में वो मेरे साथ तो आई थी, लेकिन मैंने उनसे माजरत करते हुए कहा था कि हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। गैनी ऐश ने ख्वाहिश के मुताबिक मेरे लिए कॉफी मंगवा दी और खुद शराब की चुस्कियां लेने लगी। फिर बोली, ताश के जादूगर, मैंने सारी जिंदगी जुआ खेला है और शार्पिंग के हर उसूल से वाकिफ हूँ, लेकिन तुमने पहली बार मुझे मुतहय्यर कर दिया है। मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम कोई ऐसी शार्पिंग करते हो जो इंसानी समझ से बाहर हो। हम लोग ताश की मेज से उठ चुके हैं और अब दोस्तों की तरह आमने सामने बैठे हुए हैं। मैडम ऐश, क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगी कि मैं ताश में बेईमानी का कायल नहीं हूँ? क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूँ इसका बिल्कुल वही मकसद है, यानी ये कि मैं ताश में बेईमानी नहीं करता। गोया तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जीत तकदीर से ताल्लुक रखती है। हाँ मैडम गैनी ऐश, ये सच है और इतना एतमाद है मुझे अपनी तकदीर पर कि इसी एतमाद के सहारे मैं आधी दुनिया का सफर कर चुका हूँ। मतलब मेरा और कोई जरिया मुआश नहीं है, तन्हा हूँ और दुनिया में तन्हा होने की वजह से बस यूं समझ लीजिए कि इस पूरी दुनिया से वाकिफ होने का इरादा रखता हूँ। अब तक दुनिया के बेशुमार मुल्क देख चुका हूँ और जरिया आमदनी यही ताश का खेल होता है और मैं हर वक्त इसके लिए तैयार रहता हूँ कि अपना इम्तिहान दे सकूं। 52 पत्ते यूं समझ लीजिए मेरे 52 सरपरस्त हैं जो कहीं भी मुझे भूखा मरने नहीं देते। खा वो किसी मुल्क की कैंपिंग हो या आला दर्जे का कोई होटल, यही मेरी कफालत करते हैं। बड़ी अजीब, बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन इससे ज्यादा एक और खूबी है तुम्हारे अंदर। मुझे यकीन है कि इस खूबी से तुम्हें बहुत सी लड़कियों ने आशना कर दिया होगा। शायद मैं आपकी बात समझा नहीं मैडम ऐश, तुम मुझे मिस ऐश कह सकते हो। मैंने शादी नहीं की। ओह, मैंने होंठ सिकोड़े तो वो जल्दी से बोली, यकीनी तौर पर तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसूली तौर पर मुझे शादीशुदा ही नहीं बल्कि बहुत से बच्चों की माँ भी होना चाहिए था, लेकिन ये बात भी तुम्हारे लिए बाइसे दिलचस्पी ही होगी कि मुझे अपनी जात पर मर्द का तसल्लुत कबूल नहीं। और आप मुझे हैरत अंगेज कह रही हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज तो आप हैं। वो हंसने लगी, फिर बोली, क्यों? इसलिए कि आप बहुत अनोखी गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं माय डियर, इस गुफ्तगू में कोई अनोखापन नहीं है। मेरे कुछ नजरियात हैं। मैं मजहब की बात नहीं करती क्योंकि बहरतौर मेरा ताल्लुक एनिमिस्ट खानदान से है और मेरे माँ बाप एनिमिस्ट थे। मैं भी इसी मजहब को मानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ नजरियात की मुखालिफत भी रखती हूँ। मसलन इंसान की जिंदगी जंजीरों से नहीं बंधी होनी चाहिए, इसे आज़ादी होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक दूसरे से मुंसलिक हो जाने का तस्वुर कुछ ऐसा है जैसा कि बकिया जिंदगी कैद कर दी गई हो। मैं इस कैद से आज़ादी की हामी हूँ। जिंदगी की जरूरतें एक दूसरे से पूरी कर लेनी चाहिए और बस इससे क्या फायदा कि एक ही शख्स सारे वजूद का और सारी जिंदगी का मालिक बन जाए। मैं हंसने लगा तो वो बोली, हाँ दुनिया के लिए ये बात हैरत अंगेज है, लेकिन मैं इसे ही अपना मसलक बना चुकी हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा कयाम कहाँ है? एक होटल में मुकीम हूँ। जब गैनी ऐश यहाँ मौजूद है तो इसकी कोई पसंदीदा शख्सियत किसी होटल में नहीं रह सकती।
میرے پاس تمہاری رہائش گاہ کا معقول بندوبست ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، اور صرف اس وقت دوستی کی بنیاد پر میں آپ کے لیے اتنا بڑا بوجھ بن جاؤں؟ ہو سکتا ہے میں خود ہی تم پر بوجھ بن جاؤں، اس نے اوباش لہجے میں کہا، اور میں نے گہری سانس لی۔ کاش آپ مجھ پر بوجھ بن جائیں، میں نے مسخرے پن سے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ مجھے بوجھ بنانا چاہتے ہو؟ دیکھ لو، کافی وزن ہے میرا۔ میرے مضبوط بازوں میں آپ کا یہ وزن بے معنی ہو جائے گا میڈم گینیش۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، مجھے مس گینیش کہو۔ سوری مس، میں نے ہنس کر کہا، اور وہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر بولی، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے اندر اور کون سی ایسی خاص بات ہے؟ موضوع ہی بدل گیا تھا۔ تم انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک ہو، خاص طور سے صنف نازک کے لیے تمہارا یہ نچلے ہونٹ کا ابھار اسے دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے جیتنے کی اداکاری کی تھی۔ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، اور اس ادا کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں مس ایش۔ گولی مار دینا اگر یہ یقین ہو جائے، پستول میں تمہیں فراہم کر دوں گی۔ میں کبھی ایسا بونڈا مذاق نہیں کرتی۔ تو پھر ڈیئر کیا خیال ہے اٹھیں یہاں سے؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ میرے فلیٹ پر، اور اس کے بعد جب تک اپر وولٹا میں ہو میرے مہمان رہو گے، کیا سمجھے؟ میں ایک بار پھر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرض نہیں کرو گے۔ میں کوئی معذرت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے بے تکلفی سے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ مارا۔ میڈم گینیش بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی، لیکن صاحب دنیا کے یہ ممالک بڑے ہی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ ہم جن باتوں کا تصور بھی نہیں کرتے وہاں عام ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجئے، ایک ایشیائی نوجوان خطرے میں تھا۔ میڈم گینیش کی نگاہیں میرے پورے جسم کا ناپ تول کر چکی تھیں، اور اب وہ مجھے ترازو میں بٹھانے والی تھی۔ بہرحال اتنی قیمتی شخصیت تھی ان کی کہ مجھے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ بیچاری شرمین کو میں نے وہیں چھوڑ دیا، گینیش کو لے کر اپنے ہوٹل پہنچا، مختصر سا سامان وہاں سے حاصل کیا۔ حالانکہ گینیش اس بات پر مصر تھی کہ میں ہوٹل کا یہ کمرہ ہی چھوڑ دوں۔ میں نے سے کہا کہ 1-2 دن کے بعد میں ایسا ہی کروں گا، ویسے ابھی میرا کافی دن تک اپر وولٹا میں رہنے کا ارادہ ہے۔ گینیش ہنستی ہوئی بولی، گویا میرے بارے میں مطمئن ہونا چاہتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس فلیٹ میں وہ مجھے لے گئی، اندر سے اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ وہ کبھی کبھی ہی کھلتا ہے۔ گینیش نے میری اس بات کی تصدیق بھی کر دی، کہنے لگی، ہاں میں یہاں رہتی نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ یہ میرا گیسٹ ہاؤس ہے۔ میرے پسندیدہ لوگ اکثر یہاں قیام کرتے ہیں، اور کسی کو اس فلیٹ کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ میری ملکیت ہے۔ میں لباس تبدیل کر لوں، اس کے بعد تم سے اپنا مکمل تعارف کراؤں گی۔ میں ایک ایسی زرخرید لڑکی کی مانند یہاں بیٹھا رہا جسے کوئی آوارہ مزاج شخص کرائے پر حاصل کر لائے۔ کبھی کبھی ایسے بھی دلچسپ واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گینیش جو لباس تبدیل کر کے آئی تھی اسے نہ ہی تبدیل کرتی تو بہتر تھا۔ پتہ نہیں کون سے کپڑے کا بنا ہوا تھا، کپڑا تھا بھی یا نہیں، البتہ اس کی چمک دمک گینیش کے وجود کو مزید چمکدار بنا کر پیش کر رہی تھی۔ وہ بڑے ہیجان خیز انداز میں میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ کرنے لگا جیسے اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو رہی ہو۔ اس نے کہا، اصل میں میرا تعلق ایک ایسے محکمے سے ہے جس پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد میں ایک اہم ذمہ داری میں مصروف ہو جاؤں گی۔ غالباً 7 دن تک تم سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ تم یہ سمجھ لو کہ اگر میں نے ہوٹل میں وہ کمرہ تمہارے پاس رہنے دیا ہے تو صرف اس تصور کے ساتھ کہ بقیہ دنوں میں اگر تم چاہو تو اپنی پسند سے رہ سکتے ہو۔ 7 دن کی اس مصروفیت کے بعد یوں سمجھو کہ تقریباً 1 یا 1.5 ماہ تمہیں مجھ سے فرصت نہیں ملے گی۔ میں نے ہنستے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے کہا، آپ کی کیا مصروفیات ہیں مس گینیش؟ میں ایک اہم ادارے کی پروٹوکول آفیسر ہوں۔ ابھی یہاں ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں دنیا کے بہت قیمتی ترین لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ مجھے انہیں سیکیورٹی دینی ہے اور اس میٹنگ کو کامیاب بنانا ہے۔ بس یوں سمجھ لو اس کے لیے مجھے مصروف ہونا پڑے گا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ گینیش اتنے کام کی چیز تھی کہ اسے ہر طرح سے میرا دوست، میرا ساتھی ہونا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے میں بھی ایک ماہر آدمی تھا۔ زندگی میں اور کیا ہے کیا تھا، بس اتنا سا مختصر وقت گزارا تھا بیچاری فریدا کے ساتھ کہ اب تو وہ تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔ بس یوں لگتا تھا جیسے ایک کھیل ہوا ہو اور اس کے بعد ختم ہو گیا ہو۔ وہ دن بلا شبہ میں نے بہت شرافت سے گزارے تھے اور فریدا کو ایک نازک پھول کی مانند محسوس کیا تھا، لیکن گینیش جیسی خطرناک عورتیں نازک پھول نہیں ہوتی، ان کے ساتھ وحشت خیزی ہی کام آتی ہے، اور میری وحشت خیزی ایسی کام آئی کہ مس گینیش پاگل ہو گئی، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک ان کی ہمت جواب نہیں دے جاتی وہ مجھے اپر وولٹا سے باہر نہیں جانے دیں گی۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں تھی۔ مس گینیش پر میں نے بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ دوسرے دن وہ سارا دن میرے ساتھ رہی اور مجھے ذرا بھی موقع نہیں مل سکا کہ میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر سکوں، لیکن اس دن کی پوری قیمت وصول ہو گئی تھی۔ گینیش نے مجھے اتنی زبردست باتیں بتائی تھی
کہ میں بہت پرجوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، تم مجھے ایسے وقت ملے ہو جب میں ذہنی طور پر بہت بجھی ہوئی ہوں۔ کاش میں آپ کی اس ذہنی الجھن کو تقسیم کر سکتا۔ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا مس گینیاش۔ او نہیں مائی ڈیئر، یہ صرف ڈیوٹی ہے۔ اصل میں یہاں اپر وولٹا میں ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، جبکہ یہ میٹنگ نہایت اہم نوعیت کی ہے، بلکہ یوں سمجھو اسے راز میں رکھنے کے لیے اپر وولٹا میں منعقد کیا گیا ہے، اور دنیا کے 6 بڑے ملکوں نے اس سلسلے میں حکومت اپر وولٹا سے درخواست کی ہے کہ اسے بہت سی مراعات دینے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اس میٹنگ کا انعقاد انتہائی اہم نوعیت کا ہے، اور جو سائنسدان اس میٹنگ میں شریک ہو رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ پیمانے کے سائنسدان ہیں۔ یوں سمجھ لو دنیا کے اہم ترین معاملات میں ان کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک عجیب و غریب طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اور کئی ملکوں کی سیکیورٹی یہاں پہنچ چکی ہے جو اپنے طور پر بھی کام کرے گی۔ ایک ایسی عمارت منتخب کی گئی ہے جو ہر طرح سے محفوظ ہے، اور اسی عمارت میں یہ میٹنگ کی جانے والی ہے۔ لیکن تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس عمارت پر انتہائی اہم اور مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اصل میٹنگ اس عمارت میں نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے واقعی حیرانی سے پوچھا۔ جتنے سائنسدان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے ڈپلیکیٹ بھی ان کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ اس عمارت میں کام کریں گے اور وہاں میٹنگ منعقد کی جائے گی، جبکہ اصل سائنسدان ایک ایسی معمولی جگہ اکٹھا ہوں گے جہاں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی ڈیوٹی کہاں ہوگی؟ میں نے سوال کیا اور گینیاش ہنس پڑی، پھر بولی، نقلی سائنسدانوں پر، جبکہ اصل سائنسدان ایک طرح سے معمولی سیکیورٹی کے حوالے ہوں گے۔ ہم نے دوسرے انتظامات بھی کیے ہیں، یعنی نقلی سائنسدانوں کو بڑے اہتمام سے سرکاری تحویل میں ٹھہرایا جائے گا اور اصل سائنسدان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر قیام کریں گے، حالانکہ وہ سرکاری تحویل میں ہی ہوں گے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی ایسی بات سامنے آ چکی ہے جس سے ان سائنسدانوں کی زندگی کا خطرہ ظاہر ہوا ہے؟ حکومت اپر وولٹا کو اس بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن ان حکومتوں نے اپنے طور پر تمام انتظامات کیے ہیں، اور ہم لوگ ملے جلے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ بڑا سنسنی خیز معاملہ ہے، واقعی بڑا سنسنی خیز معاملہ ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ اس وقت تم سے ملاقات ہوئی ہے جب میں ذہنی طور پر قطعی غیر حاضر ہوں، ورنہ یہاں اپر وولٹا کے نواحات میں کچھ ایسی حسین جگہیں ہیں جہاں اگر قیام کیا جائے تو زندگی کی تمام دلچسپیوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بس یہ چند روز اور ہیں، اس کے بعد صحیح معنوں میں ہماری تمہاری قربتوں کا دور شروع ہوگا۔ مجھے تو تم نے اپنا غلام بنا لیا ہے گینیاش۔ غلط۔ بہت عرصے کے بعد مجھے تم جیسا نوجوان ملا ہے جس میں وہ غیر انسانی وحشت خیزی نظر آتی ہے جسے جانوروں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ معاف کرنا، بے دڑک تمہارے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہوں، لیکن اس میں میری پسندیدگی کے جذبات شامل ہیں۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ احمق بن کر اپنی ان دلچسپیوں کا اظہار کیا جو مجھے گینیاش کے کام سے تھیں، اور اس طرح میں نے اس سے بہت سی ایسی معلومات حاصل کر لی جو عام حالات میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو سکتی۔ مثلا یہ کہ ایلس واکر کو کہاں قیام کرایا جائے گا، یہ سب سے اہم معاملہ تھا، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے میں دیوانگی کی حد تک پرجوش ہو گیا تھا۔ پورا دن گزر گیا، رات گینیاش کی پسند کے مطابق گزری، پھر دوسرے دن کا آغاز ہوا۔ یہ 3 دن مجھے صبر کرنا تھا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جو باعث تردد ہوتا۔ میرے ساتھیوں نے بھی مجھ سے رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ایک طرح سے مجھے نظر انداز کر رکھا تھا۔ گینیاش کے ساتھ مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہوئے میں نے یہ جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ کیا میرے ساتھی میرا تعاقب کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے بعد گینیاش کی رہائش گاہ پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو 2 افراد کے ساتھ آئی تھی۔ کیا لڑکی تھی! دبلے پتلے جسم کی مالک، یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں سیما بھرا ہوا ہو۔ وہ جن 2 آدمیوں کے ساتھ آئی تھی وہ مسلح تھے اور انہیں باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ گینیاش نے اپنے ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی اور وہ دبلی پتلی آفت نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہت دیر تک وہ لڑکی گینیاش سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بڑی گہری نگاہوں سے اس نے میرا جائزہ لیا اور پھر واپس چلی گئی۔ گینیاش نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، کیا پسند آ گئی؟ میں حقارت سے ہنس دیا۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرا امتحان لینا چاہتی ہو گینیاش؟ کیا مطلب؟ کسی کو آمادہ کر کے دیکھو کہ میں تمہارے بجائے اس سے رجوع کروں، اندازہ ہو جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہ ہو۔ گینیاش سرشار ہو گئی۔ خیر، میں کوئی نئی بات نہیں دہرا رہا۔ عورت کے بارے میں میری معلومات پہلے ہی کافی زیادہ تھی اور اس کا اظہار بارہا کر چکا ہوں۔
پتہ نہیں کسی عورت کو اہم ذمہ داریاں سونپنے والے وہ کون سے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو عورت کے بارے میں خدشات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دو لیکن تھوڑی سی کمزوریاں اس میں باقی رہیں گی، بس اسے یہ احساس دلا دو کہ کائنات میں اس جیسا حسن کسی نے نہیں پایا اور جسے وہ پسند کرتی ہے وہ خود اس کا دیوانہ ہے، پھر جو دل چاہے کام لے لو۔ گینی ایش نے خود ہی مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا، کہنے لگی امریکن سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتی ہے، نام سینی بال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہے۔ یوں سمجھ لو اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں امریکی مفادات کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ حکومت امریکہ اسے بہت سے اعزازات سے نواز چکی ہے۔ امریکی سائنسدان ایلس واکر کے تحفظ کے لیے حکومت امریکہ کی نمائندگی کر رہی ہے، مجھ سے ضروری امور طے کرنے آئی تھی۔ بہرحال ذہین لڑکی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے شانے ہلائے، لیکن سینی بال میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بڑی سادگی سے میں نے سینی بال کے بارے میں کچھ اور تفصیلات معلوم کر لیں۔ وہ بھی ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھی۔ گینی ایش کو میری گفتگو پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ تیسرے دن اس کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو جانا تھا۔ صبح ہی سے اس نے تیاریاں شروع کر دی، پھر کہنے لگی، اور اس دوران تمہیں مکمل آزادی ہے۔ یہاں جتنے افراد ہیں وہ تمہاری اہمیت سے واقف ہیں، تمہیں وہی حیثیت دیں گے جو میری ہے۔ میرا مطلب ہے تم یہاں بآسانی رہ سکتے ہو، یا پھر اگر میری اس اصل رہائش گاہ کی بجائے اس فلیٹ پر رہنا چاہو جہاں میں پہلی بار تمہیں لے گئی تھی تو وہاں رہ سکتے ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ فلیٹ ہی میرے لیے زیادہ موزوں ہے مس گینی ایش۔ ویسے بھی میں ذہنی طور پر اس سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا کیونکہ وہاں میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ گینی ایش ہنسنے لگی، پھر بولی، لیکن اس کے بعد تم میرے لیے اس قدر اہمیت اختیار کر گئے کہ میں تمہیں اس فلیٹ پر نہ رکھ سکی۔ بہرحال یہ تمہاری اپنی پسند کا معاملہ ہے، میں تمہیں گاڑی بھی مہیا کر دوں گی۔ ویسے اگر ممکن ہو سکا تو میں رات کو واپس پہنچنے کی کوشش کروں گی تاکہ تمہیں تنہائی کا احساس نہ ہو سکے، لیکن اصل میں میری اپنی شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے۔ کام کے اوقات میں اپنے آپ کو ہر تصور سے آزاد رکھتی ہوں۔ آپ جیسا پسند کریں مس گینی ایش، یہ آپ کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ پھر گینی ایش مجھے فلیٹ پر پہنچانے کے بعد مجھ سے رخصت ہو گئی۔ بڑی احتیاط سے مجھے سارے کام کرنے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے آئندہ اقدامات کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگا۔